अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं। बहुत बड़ी पेशरफ्त इस 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद हुई और खुसूसन जब इसके नताइज मुंतज हुए, जब नताइज सामने आने शुरू हुए तो बहुत से लोगों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई, रिजेंटमेंट बढ़ी और यकीनी ये रिजेंटमेंट इस कदर अफसोसनाक कि इवन कोई भी पाकिस्तान की सियासी जमात ऐसी न थी जिसने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना किया हो। मुस्लिम लीग नून ने भी कहा, फिर हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ ने भी कहा, हत्ता कि JUI ने जो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, जिसने 18 सीटों पर उनको महज 4 सीटों पर रखा दिया गया। और मौलाना फजल रहमान का सेख्पा होना एक कुदरती अमल था। मौलाना फजल रहमान ने इस पर कहा, क्या आपने हमें अपना मजाक बना रखा है। और एक इंटरव्यू में जो हालिया 2 दिन पहले नशर हुआ, जिस पे बड़ा अभी तक डिस्कशन हो रही है, उसने कहा कि बेहतर यही है कि हम ये सोच रहे हैं कि इंतखाबी सियासत से हम दस्तबरदार हो जाए। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर इंतखाबी सियासत से वो दस्तबरदार होते हैं तो फिर दूसरा रास्ता तो इनकलाब का होता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर मौलाना फजल रहमान जैसा डेमोक्रेटिक शख्स अगर वो इस राह पे चले तो यकीनन इसकी तबाहकुन असरात पूरे पाकिस्तान पे मुंतज हो सकते हैं। और दूसरी तरफ MQM के हवाले से भी कि जिन्हें महज 15 सीटों की उम्मीद थी और 15 ही लोग जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर उन्होंने नशिस्तों पर अपने बंदे खड़े किए हुए थे, लेकिन उन्हें 18 नशिस्तें मिल गई। तो ये भी अचंभे की बात है। जो चाहे हुस्न करिश्मा साज करे और ये भी जादूगरी वो जादूगर ही कर सकता है। बहरहाल इसके बाद हमने देखा तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी तादाद में अक्सरियती पार्टी बनकर वो सामने आई खैबर पख्तूनख्वा में, और यहाँ भी 92 वो लोग थे जिनको हमायत थी PTI की, और वो लोग मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचे। अगरचे बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से परवाज कर गए, लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो 83 लोग, जिस तरह मुश्ताक गनी जो साबिक स्पीकर थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने एक बात कही कि वो 83 लोग 83 लोग MPs जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो उनके राब्ते में नहीं है, वो मिसिंग है, वो उनको ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया, कोई इल्म नहीं और कोई भी उनको इकट्ठा नहीं कर पा रहा। और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर जिस तरह इमरान खान साहब ने एक बात तो तहैया कर लिया कि गंडापुर को उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर नामजद किया, तो उससे उन्होंने वफाक को, इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो किसी भी सूरत में मसालियत रिकन्सिलेशन के हवाले से मूड में नहीं है, बल्कि टकराव के मूड में है, वो भिड़ जाने के मूड में है। तो यकीनी इसके नतीजे में मैं वो इस पर एक अलहदा हम गुफ्तगू भी कर लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर गंडापुर जैसा बंदा जुबान की दस्तरस से कोई शख्स अपनी दस्तार महफूज नहीं कर सकता, अगर उस शख्स को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया तो उसके बाद टकराव की क्या सूरत हाल होगी कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को आपकी चश्मे तसव्वुर में आप नहीं देख रहे कि पंजाब की पुलिस भिड़ रही होगी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से, जहां सूबाई रियासती वसाइल झोंके जा रहे होंगे एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए, जहां हर रोज आए रोज वो बलवे करवा रहा होगा और वहां से वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ रहा होगा। अगर तो ऐसा सूरत हाल है तो फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब ने कोई तारीख से, अपने हालात से सबक नहीं सीखा। तो एक और बात, इमरान खान साहब के कहने पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बमा कुछ और लोगों के उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान जिनको ये मौलवी डीजल कहता था, फजलू कहकर पुकारा करता था, और इमरान खान और उसकी फॉलोइंग जिस कदर मौलाना फजल रहमान साहब की तस्दीक कर सकती थी की, हत्ता कि मुझे याद है कि खैबर पख्तूनख्वा में कई पेट्रोल पंप पर जहां डीजल लिखा होता था ना, तो उसके आगे फजल रहमान की तस्वीर लगाई होती थी इन लोगों ने उसकी तस्दीक के लिए। फजलू मिस्टर डीजल, इसको मौलाना कहना गुनाह है।
ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے، مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے، میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔ کبھی کہتے ہیں امریکہ سے آزادی دلاتا ہوں، کچھ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، نشے میں ہے، صحیح حالت میں ہے۔ ان کو بھی سننے والے بڑے احمق قسم کے لوگ ملے ہیں کہ جو ان کے سامنے اچھلتی بھی ہیں اور کودتی بھی ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے JUI سے رابطہ کر لیا۔ بیرسٹر گوہر کی قیادت میں 5 رکنی وفد آج رات فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ وفد میں اسد قیصر، بیرسٹر سیف اور اخندزادہ حسین احمد شامل ہوں گے۔ PTI کی جانب سے JUI کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھنے پر بھی بات ہوگی۔ بہرحال عمران خان صاحب کو شاید مولانا فضل الرحمان کی عاقبت کی فکر تھی، اس لیے تو شاید انہوں نے کچھ ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق سے ملاقات کے لیے وہاں بھجوایا، اور شنید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جارحانہ موڈ میں ہے۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان بالکل ایک جارحانہ موڈ میں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب فیصلہ وہ سڑکوں پہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو نواز شریف کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ میاں صاحب آؤ مل کر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بالکل اس نے عدم اعتماد کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پر اور اسی الیکشن پر۔ اب آئیے سب سے اہمیت کی حامل بات جو $1 ملین کویسچن ہے کہ نواز شریف کو اہمیت کیوں نہ مل سکی۔ دراصل نوجوان طبقہ، بہت بڑا طبقہ جن کی عمریں 18 سال سے 30 سال تک کی ہے، ان کا تناسب 40% ہے پاکستان میں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو زیادہ تر بے روزگار ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہے، وہ پاکستان سے بھی مایوس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی عمر کے نوجوان پاکستان غیر قانونی طریقے سے یہاں سے وہ نکل کر یورپی ممالک میں جاتے ہیں، عرب ممالک میں ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا کتھارسس PTI کی شکل میں سامنے آیا ہوا ہے، چیز وہ جو بک جائے، جس کا خریدار ہو۔ تو عمران خان نے اس نوجوان کی نفسیات کو خوب سمجھا اور اپنی پروڈکٹ، اپنی چیز، اپنی مصنوعات جو ہے وہ ان کے بالکل نفسیات کے حوالے سے تیار کر کے ان کے سامنے پیش کر دی۔ اور دوسری بات، نوجوان حقیقت سے راہ فرار اختیار کر کے خود فریبی میں مبتلا ہے۔ وہ سچائیوں کا سامنا کرنے کی بجائے اپنے خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اپنے والدین کے خرچے پر کالج اور یونیورسٹی میں رہتا ہے اور ایڈیلزم کا شکار رہتا ہے۔ اس نے اپنے تصور میں ایک ہیرو یا نجات دہندہ کا ایک تصور اپنی ذہن میں بٹھا رکھا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت اس کیفیت میں رہتا ہے جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھتا، اور جب وہ 25 سال کا ہوتا ہے اور حالات کی سچائیوں کے تھپیڑوں سے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہوتے ہیں، تو ہی اسے آٹا دال کا بھاؤ معلوم پڑتا ہے، کیونکہ عملی زندگی اس کی آئیڈیل زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان کا نسل کا بڑا ووٹ جو بھاری اکثریت سے وہ عمران خان کو گیا ہے، اس کا ادراک شاید مسلم لیگ کو بالکل نہیں تھا، نہ ان کی لیڈرشپ کو تھا۔ مسلم لیگ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ کسی بھی طرح کی سنجیدہ کمپین وہ نہ چلا سکی، بلکہ ان کو یہ گمان تھا اور یہ باور بھی کراتے رہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ یعنی ان کو کامیاب کرانا عوام کا کام نہیں بلکہ ان مقتدر اداروں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عوام کی رضا کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نے اس بار الیکشن میں عوام کا اعتماد جیتنے کی بجائے اپنے خلاف مقدمات ختم کرانے پر سارا توانائیاں اسے صرف کی،
نواز شریف اور ان کے تمام ساتھیوں کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے ختم کرتے چلے گئے. انہوں نے کوئی کمپین کی طرف توجہ نہ دی، اور 7 ساڑھے 7 کے کہہ لیں 8 کر لیں، یہ ٹوٹل ان کے جلسے ہیں ان کے کریڈٹ پر اس کمپین میں. اور نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ایک تاثر عوام میں ڈیولپ کیا کہ نواز شریف تو بنے بنا ہی وزیر اعظم ہے، یہ لندن سے جب آئے ہیں تو یہ وزیر اعظم بن کر ہی پاکستان آیا، ان کو پروٹوکول بھی دیا گیا. پھر ایک بار ہم نے یہ دیکھا کہ اقتدار کو میاں صاحب نے بھی اقتدار کی سیاست کو اپنے خاندان میں ہی رکھنے پر وہ بازد رہے، حتیٰ کہ اس بار تو انہوں نے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کا قلم دان بھی سونپ دیا تھا، جنہوں نے اپنی کمزور اور ناقص معاشی پالیسی سے ڈالر جو اس وقت 220 روپے کا تھا اس کو 300 تک وہ لے گئے، اور IMF پر بھی وہ برستے رہے، اور اس طرح پھر مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس نے عوام کو ان کے متعلق مشکوک کر دیا تھا، الیکشن سے پہلے یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار کو سینٹ چیئرمین بنایا جائے گا، یعنی سارے حکومتی عہدے ایک ہی گھرانے کا میں منتقل ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے. حالانکہ جمہوریت کا جو سب سے بڑا حسن ہوتا ہے وہ عوام کو اقتدار میں شریک کرنا ہوتا ہے، اور اس میں عوام کو طاقت کو منتقل کرنا ہوتا ہے. عوامی ڈکٹیٹر بن کر اپنے فیصلے نہیں کرنے پڑتے یہاں، تو آپ کو یہاں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کو اس بات کا شاید ادراک نہیں تھا. اب آتے ہیں بریگیڈیئر مظفر رانجھا پر، جس کے متعلق ایک بار پھر شور اٹھا ہے. جس طرح ندیم افضل چند نے اپنے ایک پروگرام میں انکشاف کیا کہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا نے منظم پنجاب میں بھی نہ دیا، پھر 2013 میں آپ کو پتا ہے خان صاحب نے بھی رولا ڈالا، وہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا والا جو سب سے پہلے آپ نے نام لیا، میں نے نام لیا تھا اور میری شو بھی لیا، بالکل لیا تھا. میں آج بھی لیتا ہوں. میں ہمارے سرگودا کا کوئی رہنے والا ہے، اور وہاں اس کا آج بھی حیال کے ریٹائر ہو چکا ہے آرمی سے، لیکن آج بھی بریگیڈیئر مظفر رانجھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے، اور بیٹھ کے آج بھی وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. 2013 کے الیکشن کو. لیکن پھر مظفر رانجھا نے کہا تھا عمران خان جیسے جھوٹے شخص کے بہتان پر وہ کوئی جواب دینا پسند نہیں کریں گے. اس نے کہا تھا کہ عمران خان مالی، اخلاقی، فکری اور سماجی حوالوں سے ایک بدتر کرپٹ انسان ہے. اس کے بعد خاموشی طاری رہی. 2018 میں بھی خاموشی رہی، اور پھر جب عمران خان سے ایک بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سیاسی بیانیہ تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن 2022 میں اس وقت مظفر رانجھا کا نام پھر سامنے آیا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، بلکہ عمران خان نے پھر اس بات کہا تھا کہ یہ سارا مینوپولیٹ جو کروا رہا ہے اسمبلی میں، یہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا کروا رہا ہے. حالانکہ مظفر رانجھا نے اس پر کہا تھا کہ اس پر انکوائری کمیشن مقرر کیا جائے، اور جو انکوائری اس معاملے میں کرائے اگر وہ اس پر الزام ثابت ہو جائے تو اس کو پھانسی دے دی جائے، ورنہ الزام لگانے والے کو پھانسی دی جائے. پھر اس نے یہ بھی کہا تھا 2022 میں کہ عمران خان کو جب سے اقتدار سے محروم ہونا پڑا ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور پاگل ہو گیا ہے، اور یہ شخص کبھی بھی آرمڈ فورسز کے حق میں نہیں رہا. اس کی کوشش رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے فوج کے وقار کو ضد پہنچے، اور یہ شخص عادی دروغ گو ہے. اگر حالات اس کو موافق ہوتے ہیں تو یہ راضی رہتا ہے، اگر حالات اس کے بالکل اس کے مرضی کے منشا کے بالکل برعکس ہوں تو یہ منہ کھول کر بات کرتا ہے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ وہ عزت دار شخص ہے، اور اس جیسے گھٹیا جھوٹے شخص کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہے. بہرحال اس کو 2022 میں ہی پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین، PMIC کا چیئرمین مقرر کیا گیا، تعینات کیا گیا. اور ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ندیم افضل چند نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر مینوپولیٹ کرتا رہا، اور وہاں سے الیکشن ان اپنی مرضی کے لوگوں کو جتوایا بھی ہے اور ان کو شکست بھی دلوائی ہے. واللہ علم السبوب، یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ بریگیڈیئر مظفر رانجھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف کا بلیو آئیڈ بوائے ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بلیو آئیڈ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. یس کہ اس کے مراسم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت گہرے ہیں، ان کے لیے بہت کارآمد وہ شخص ہے. پھر فیصل واڈا کی ایک بات، فیصل واڈا نے کہا کہ اگر کنفرنٹیشنز کی یہی صورتحال رہی اور گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے پر عمران خان بضد رہے اور کوئی اتفاق نہ ہوا
تو پھر یاد رکھیے گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ کے امکانات بڑھ چکے ہیں، اور بہت جلد خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ ہو جائے گا۔ خاطر جمع رکھیے، اس پر ہم ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے، بڑی اہمیت کے حامل وہ ویلاگ ہوگا۔ جڑے رہیے۔ السلام۔